बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15वां पारा है आज। इसका आगाज़ होता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। इसमें मेराज का तज़किरा है। इसमें मेराज का तज़किरा है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इसी बदन मुबारक के साथ जीती जागती हालत में मेराज नसीब फरमाई, यानी ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकतन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह से मुलाकात हुई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऊंचे मकाम के हामिल हैं। आप देखें ना कि अकल दंग हो जाती है। एक हस्ती ऐसी है जो इसी दुनिया में मदीना में रहती है, मक्का में रहती है, इसी ज़मीन पे रहती है, लेकिन अल्लाह ताला उसको इतना ऊपर ले जाते हैं कि समझ नहीं आती कि कैसे हो सकता है कि आसमानों से भी उड़ान ऊपर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इतना मकाम अता फरमाया कि सारे अम्बिया से ज़्यादा मकाम मर्तबा अपने नबी को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। पूछा नबियों से मैंने कि ए अम्बिया, लैले मेराज में क्या हुआ वाक़या? बोले सब अम्बिया के कसम बाखुदा, हम बने मुक्तदी वो बने मुक्तदा। सारे नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे, आदम अलैहिस्सलाम पीछे, यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे, नूह अलैहिस्सलाम पीछे, ईसा, मूसा, शीस, लूत, सारे अम्बिया पीछे, लेकिन मोहम्मद अरबी आगे खड़े हुए हैं। ये हैं इमामुल अम्बिया। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि सारे अम्बिया से सबकत ले गए। लेकिन एक खूबी आप में ऐसी थी जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ तज़किरा भी फरमाया कि मेरे नबी में यह खूबी ऐसी कमाल दर्जे की है जिसकी वजह से मैंने उनको बहुत तरक्कियाँ दी हैं। और वो हमें भी बताया कि वो खूबी जिस आदमी में आती चली जाएगी अल्लाह उसे उतनी तरक्कियाँ देता चला जाएगा। वो क्या है? अस्रा बिअब्दिही। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैं अपने नबी को लेकर गया, फरमाया मैं अपने बंदे को लेकर गया जिसमें अब्दियत थी। लफ्ज़ अब्द का इस्तेमाल नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये कहा कि जिसको मैं ऊपर लेकर गया हूँ वो मेरा अब्द है, उसमें उबूदियत है। ग़ुलाम कहते हैं अरबी में अब्द को, यानी उसमें तवाज़ो आजिज़ी इतनी कमाल दर्जे की है कि वो सही माना में अब्द कहलाने की हकदार हस्ती है। जिसमें यह पैगाम है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि जो आदमी जितना मिटता चला जाएगा उसमें आजिज़ी आती चली जाएगी, अल्लाह उसे उतनी बुलंदियां देता चला जाएगा। तो आदमी अपने आप को बड़ा न समझे, छोटा समझे, अल्लाह ताला उसको बहुत तरक्कियां देता है। अगली आयत है ख़ास तौर पर वो हम दीनदार तबके के लिए है जो मदरसों की लाइन से मुंसलिक हैं, मस्जिद मिंबर मेहराब से मुंसलिक हैं, जिनसे लोग मोहब्बत अकीदत रखते हैं और वो लोगों को दीन बताते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मन काना युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा। जो आदमी दुनिया के फौरी फ़ायदे चाहता है, यानी दीन पर चलता है, नेकियां करता है, दीन की खिदमत करता है, इसके बदले में अल्लाह की रज़ा नहीं चाहता, अपनी वाहवाह, अपनी इज़्ज़त, अपना नाम, हुब्बे माल, लोगों से माल बटोरना, लोगों में अपना मकाम बनाना, इस दीन के बदले में वो लोगों से शोहरत, इज़्ज़त, माल, ये चीज़ें चाहता है, दुनिया का तलबगार है। अल्लाह ने फरमाया फिर तू भी सुन ले मेरा बंदा, क्या फरमाया? अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा लिमन नुरीद। जो तू चाहता है इस अपनी दीन की खिदमतों से हम तुझे दे देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जितना कुछ हम तुझे दुनिया देना चाहेंगे वो दे देंगे, लिमन नुरीद वो भी जिसको चाहेंगे देंगे। वरना बहुत सारे ऐसे होंगे सारी ज़िंदगी इसलिए दीन के काम में, दीन की खिदमतों में लगे रहे कि हमें माल मिले और उसको मिलेगा नहीं, इज़्ज़त शोहरत मिले, मिलेगा नहीं। फिर क्या होगा? कहा यस्लाहा मज़मूमा मदहूरा। जो इस तरह ज़िंदगी गुजारेगा हम उसे जलील करके जहन्नम में फेंक देंगे। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, ख़ासतौर मेरे तलबा भाइयों और मैं, हम सब
یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم غیر اللہ کے لیے دین کی خدمت کریں ہمیں وہ غیر مل بھی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی میں چاہوں گا تو دوں گا، جتنا چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا دوں گا، نہیں چاہوں گا نہیں دوں گا۔ تو اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ میں 2 منٹ کے لیے بھی دین کی خدمت کا موقع عطا فرمائے، اس کے پیچھے 10 دفعہ اخلاص کی نیت کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا اس سے مقصود محض تیری رضا ہے، کہ جب روز محشر تو مجھے اٹھائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کام کیوں کیا تھا تو میں کہہ سکوں کہ یا اللہ صرف تیری رضا مقصود تھی۔ پھر اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ اس لیے آگے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے جو آخرت کا ہو کر رہ جائے، اس کا اوڑھنا بچھونا آخرت ہو، آخرت کا جذبہ محرک ہو اس کو دین کا کام کرانے پر، تو پھر اولئک کان سعیہم مشکورا، پھر یہ آدمی ہمیں بھی بڑا قدردان پائے گا، پھر ہم اس کی محنتوں کی بڑی قدردانی کریں گے۔ یہ تھوڑا کرے گا ہم اس کو زیادہ انعام دیں گے۔ باقی دنیا ہے کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، دنیا ہم دیندار کو بھی دے دیں گے، دنیا دار کو بھی دے دیں گے، لیکن آخرت تو ہم صرف اس کو دے دیں گے جو آدمی ہماری رضا کا طلبگار ہو۔ تو میں بطور خاص اپنے آپ سے اور اپنے طلباء ساتھیوں سے کہوں گا دین کا کام کرتے ہوئے ساری زندگی دل کو ٹٹولتے رہیں کہ کہیں اس میں حب مال تو نہیں آ گئی کہ میں اس کے بدلے میں مال کماؤں، کہیں حب جاہ تو نہیں آ گئی کہ لوگوں میں میرا نام مقام بنے۔ ہمیشہ تنہائیوں میں بیٹھ کر، ایک دفعہ بیان کیا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر 10 دفعہ دل کو سمجھائیں کہ یہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ ایک صفحہ تصنیف کا کیا ہے، دل کو 10 دفعہ سمجھائیں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے لکھا ہے۔ جب مسلسل مشق اور محنت ہوتی ہے، پیچھے نوافل اور تنہائیوں کی دعائیں اور مناجات اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے اخلاص کا مانگنا ہوتا ہے، پھر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی غفلت سے آدمی دین کے کام کرتا رہے، غفلت سے کرنے کا مطلب یہ ہے نہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اخلاص کو درست کرتا ہے، نہ نفلیں پڑھ کر اللہ سے اخلاص مانگتا ہے، نہ اپنے دل پہ محنت کرتا ہے، یا اگر ایسے دین کا کام کرتا رہے گا تو یہ بھٹک جائے گا۔ کہنے کو تو دین کا کام کرے گا لیکن اندر سے یہ اپنی چاہتیں پوری کر رہا ہوگا، اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو یصلاھا مذموما مدحورا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم میں ذلت کے ساتھ پھینک دے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے لیے کہاں ہے تیرا عمل، یہ تو کسی اور کے لیے تھا۔ ساری زندگی کی عبادتیں، ساری زندگی کی خطابتیں، ساری زندگی کی ریاستیں ایسے ہی زیرو ہباء منصورا، اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہو جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، قرآن کہتا ہے بہت سارے لوگ نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ نیک نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ ان سارے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح اڑا دیتا ہے۔ بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے، چونک کر اٹھنے بیٹھنے بولنے لکھنے کا مقام ہے کہ کہیں کوئی بول، کوئی تحریر، کوئی جملہ ایسا نہ ہو جائے جو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو۔ ہمارا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے ہم جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، اسی کے لیے بولتے ہیں، اسی کے لیے لکھتے ہیں۔ ہم اپنی ذات سے بھی باہر نکل چکے ہیں، ایک اللہ کے ہو چکے ہیں۔ لہذا جب اس طرح زندگی بن جاتی ہے پھر اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس اور اپنے قرب اور تعلق کی مٹھاس نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس رکوع میں معاشرتی زندگی کے تقریباً کوئی 20 آداب بیان کیے ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کر 37 تک۔ واضح بات ہے ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں سے چند میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فرمایا کہ ایک تو شرک نہ کرنا، توحید پہ جمے رہنا، اور اس کے ساتھ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لگائیں۔ اللہ نے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو کیسے بیان فرمایا؟ یعنی ادھر توحید ہے، فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، توحید اپنائے رکھنا، شرک میں نہ پڑنا۔ اس کے ساتھ فوراً کہا وبالوالدین احسانا، یہ توحید ہے اور یہ والدین سے حسن سلوک ہے۔ اس کو ایسے اکٹھے جوڑ کر اللہ نے پیش کیا ہے، یہ عظمت بتانے کے لیے کہ جس طرح تم توحید پر مر مٹتے ہو، کہ توحید پر ذرا بھی تخلف نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے، کہ توحید پہ جمے رہتے ہو، اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے کے باوجود توحید سے پیچھے نہیں ہوتے، ایسے ہی اے مسلمانوں اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے کے باوجود والدین کی خدمت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ ایسی عظیم نیکی ہے
کہ جس کے اختیار کرنے سے دنیا میں اچھا نتیجہ نکلتا ہے آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے والدین کی نافرمانی، آخرت تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، والدین کی خدمت سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اچھا نتیجہ، اچھا انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور والدین کی نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی اور تکلیف دینے سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث بھی اس کے گواہ ہیں، تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ آخرت اچھی بنتی ہے۔ میں کوئی حدیث کا چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا اسمع صوت قارئ یقرأ، میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہاں جنت میں کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے فرشتوں نے کہا کہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اللہ کے نبی جاگ آ گئی، صبح ہوئی، صحابہ کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، حارثہ بن نعمان اس وقت فوت ہو چکے تھے، تو فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، جنت میں ہوں، قرآن کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا کون؟ کہنے لگے حارثہ بن نعمان۔ پھر صحابہ حیران ہوئے کہ حارثہ کی کیا نیکی ہوگی کہ اللہ کے نبی کو خواب میں آئے جنت میں؟ تو آپ نے فرمایا قذاک البر، قذاک البر، قذاک البر، والدین کی خدمت کا یہی انعام ہوتا ہے، والدین کی خدمت کا یہی انعام ہوتا ہے لوگوں، والدین کی خدمت کا یہی انعام ہوتا ہے۔ وَكَانَ حَارِثَةُ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، حارثہ سب سے زیادہ ماں کا خدمت گزار تھا۔ یہ وہ نتیجہ ہے کہ جنت میں ہے، اور اللہ کے نبی کو ان کو قرآن کی آواز سنائی دی جا رہی ہے اس لیے کہ والدہ کا خدمت گزار تھا۔ اور حارثہ ایسے خدمت گزار تھے، والدہ کے لیے کھانا خود بناتے تھے، کھانا بنا کر لقمے بنا کر والدہ کو کھلاتے تھے۔ اگر والدہ کوئی بات کہے ان کو سمجھ نہ آئے، گھر میں ان کی بیوی بھی موجود ہو، والدہ سے دوبارہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، تاکہ دوبارہ بولنے پر والدہ کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ اماں جی نے کیا کہا ہے۔ یہ اس کا بدلہ ہے دنیا میں کہ اللہ نے دکھلا دیا کہ اللہ تمہیں ایسا اونچا مقام دے گا کہ تمہارا جنت میں ٹھکانہ ہوگا اگر تم نے والدہ کی خدمت کی۔ اگر والدہ اور والدین کے ساتھ زیادتی کی تو آخرت تو بگڑے گی، دنیا بھی بگڑے گی۔ خلیفہ متوکل علی اللہ عباسی خلیفہ ہے، 247 ہجری میں انتقال ہوا۔ عید کے تیسرے دن شہر سے باہر اس نے بڑا نظام بنا رکھا تھا، خیمے لگا رکھے تھے، بکرے ذبح ہو رہے تھے۔ وہ اپنے وزیر فتح بن خاقان کے ساتھ عید کے تیسرے دن خوشیاں منانے کے لیے بیٹھا تھا، تو اس کے بیٹے نے ایک چال چلی کہ اپنے باپ کو قتل کرا دو۔ اس نے ترکی فوجی تھے ان کی سیکورٹی پر، تو اس کے بیٹے منتصر باللہ نے ان کے ساتھ ساز باز کر کے ان فوجیوں کو بھیجا، اور جب وہ گئے اس کے پاس خلیفہ متوکل کے پاس، تو اس کے وزیر فتح بن خاقان نے کہا بھی صحیح، مجھے آنے والے فوجیوں کی آنکھوں میں خون نظر آتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے اپنے سیکورٹی گارڈ ہیں، پہرے دار ہیں، آنے دو۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے اسی وقت وزیر اور بادشاہ متوکل اور فتح بن خاقان دونوں کی گردن اڑا دی۔ بس بادشاہ قتل ہو گیا، بیٹا بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بنتے ہی اس نے سارا اقتدار سنبھالا۔ اب میرے بھائیو، وہ خدا کا نظام چل رہا ہے، جو والدین کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ دنیا میں برا ہوتا ہے۔ چند دنوں بعد ان ترکیوں نے کہا کہ کہیں ہمیں نہ پکڑوا دے، چونکہ مارا تو ہم نے تھا۔ انہوں نے اس کا ایک غلام کو زر خرید بنایا، رشوت دی پیسے کی، کہا کسی طریقے سے اس کو زہر کھلاؤ۔ غلام نے ناشپاتی لیے، ایک ناشپاتی کا بڑا دانہ لیا، سوئی کو پہلے زہر میں ڈبو کر پھر ناشپاتی کے اندر اس کو ڈبویا، آہستہ آہستہ زہر اس میں سرایت کر گیا۔ پھر وہ ایک پلیٹ میں سارے ناشپاتی رکھ کر بڑا ناشپاتی کا دانہ اوپر رکھ کر پیش کیا، تو منتصر باللہ نے سب سے پہلے وہ دانہ اٹھایا تو حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ جب حالت بگڑنا شروع ہوئی تو وہ فوراً قریب آ گئے، جی بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا جی فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ۔ تو جو شاہی ڈاکٹر تھا، طیفوری اس کا نام تھا، اس کو بھی رشوت دے کے تیار کر رکھا تھا کہ تم نے بادشاہ کو مارنا ہے، ہم تمہیں اتنا کثیر مال دیں گے۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ طبیعت خراب ہے، خون کا غلبہ ہے، یہاں ان کو ہجامہ کرنا پڑے گا، خون باہر نکالنا پڑے گا۔ وہ گیا، وہ نشتر لے کر آیا، بلیڈ جس سے چیرتے ہیں جسم کو، ان کو زہر میں ڈبو رکھا تھا۔ وہ آ کر نشتر لگائے اس کو، منتصر باللہ کو، تو اس کی حالت اور زیادہ غیر ہو گئی، تو اس کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ آخری وقت ہے۔ تو اس نے ماں سے کہا کہ یا اماں ذہبت منی الدنیا والآخرہ آجلت ابی فعوجلت، اماں جان میری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، میں نے باپ کے معاملے میں بڑی جلد بازی کی تھی، اللہ نے میرے ساتھ بھی وہی جلدی معاملہ نمٹا دیا۔
میں نہیں بچ سکتا، یہ میرا والد کے ساتھ برا سلوک کرنے کا انجام ہے، اس کے بعد وہ مر گیا۔ میرے عزیز بھائیو، جو والدین کے ساتھ برا ہوتا ہے اس کے ساتھ دنیا میں بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ اے ہمارے رحیم و کریم اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو سینوں میں پیوست فرما، اور ہمیں مخلص داعی بنا، اپنا تعلق اپنی محبت کا جام نصیب فرما، تنہائیوں میں اپنی ذات عالی سے مناجات کرنے والا بنا، والدین کا سچا خدمت گزار و فرما بردار بنا، بدبخت لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔